ऑफ़र बाय वन गेट वन फ्री। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोग मेरा महरम इश्क लवर्स हैं। काफ़ी सारे तो इसके सीज़न 3 का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये खबर सिर्फ मेरा महरम इश्क रीडर्स के लिए है। जिन्हें नावल पीडीएफ में चाहिए हो मुझसे रब्ता करें। मेरा महरम इश्क सीज़न 1 और 2 दोनों का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, और जितने लोग पीडीएफ लेंगे इस हिसाब से मैं फ़ैसला करूँगी कि मैं सीज़न 3 लाऊं या नहीं। तो जिससे मेरा महरम इश्क दोनों सीज़न पीडीएफ में चाहिए वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। मेरा महरम इश्क का सीज़न 1 चूँकि इसकी ऑलरेडी पीडीएफ बन चुकी थी और किसी ने खुद ही बनाकर गूगल पर अपलोड कर दी थी, इसलिए मैं पहला सीज़न आपको बिल्कुल फ्री दूंगी, क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे उसके पैसे दें तो वो आप सबके साथ ना इंसाफ़ी होगी। लेकिन सीज़न 2 का पीडीएफ मैं खुद बनवा रही हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को फ्री लिख कर देती हूँ। कभी कोई डिमांड नहीं की। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन मेरा महरम इश्क सीज़न 2 का पीडीएफ रेट 500 है। इसके साथ आप लोगों को सीज़न 1 फ्री मिलेगा। सीज़न 2 आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो जो मेरा महरम इश्क के लवर्स दोनों सीजन्स एक साथ पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करें और 20 सितंबर से पहले पीडीएफ बुकिंग करवा लें। तो जी, अब आते हैं राज आंखें तेरी रीडर्स की तरफ। तो बिल्कुल राज आंखें तेरी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, मगर एक ट्विस्ट ये है कि राज आंखें तेरी की लास्ट एपिसोड से पहले इसका पीडीएफ बन जाएगा। तो जो राज आंखें तेरी पीडीएफ में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी यही ऑफ़र है। राज आंखें तेरी का पीडीएफ प्राइस 500 रुपये है, मगर चूँकि किस्मत नावल पहले से अपलोड है इसलिए मैं राज आंखें तेरी का सीज़न 1 जो कि फेसबुक पर नहीं मौजूद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इन्हें बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगी। सो बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और दोनों नॉवेल्स एंजॉय करें। पीडीएफ हासिल करने का तरीका ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आपने 500 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे ट्रांसफ़र होने के फ़ौरी बाद दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। राज आंखें तेरी किस्मत 2 इस कलम मेहर नूर किस्त नंबर 34। पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। वो टेबल के इस पार कुर्सी पर बैठी हुई थी, चेहरे पर इज़्तिराब झलक रहा था। सामने ही पुलिस की वर्दी में 2 इंस्पेक्टर उसे देख रहे थे, एक लड़की थी और दूसरा मर्द। हारून एक साइड खामोशी से खड़ा था। ये सन्नाटा इसे तूफान से आने का पेशखैमा मालूम हो रहा था। अरमान चंद कदम आगे बढ़ा, टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाया और ज़रीन के सामने रखा। ज़रीन ने जैसे चौंक कर उसे देखा। पानी पियो। उसका लहजा नरम मगर हुक्मिया था। उसने झिझकते हुए पानी का गिलास पकड़ लिया, फिर गिलास लबों तक ले जाकर 2 घूंट बामुश्किल भर सकी। उसने जैसे ही गिलास टेबल पर रखा, अरमान ने गिलास पकड़ा। एक लेडी कांस्टेबल को इशारा किया, वो आगे बढ़ी। गिलास से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। लेडी कांस्टेबल इस बात में सर हिलाते इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर निकल गई। ज़रीन ने बेहद उलझी हुई निगाहों से उसे देख रही थी। इतने में इन्वेस्टिगेशन रूम में मेल इंस्पेक्टर की आवाज़ गूंजी। देखिए मिस्टर अरमान, हम सब जानते हैं कि मुजरिम आपकी बीवी है, इसलिए आप इस केस से इमोशनली अटैच हो गए हैं, इसलिए आपको इस केस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो सकते। सो बराए मेहरबानी आप यहाँ से बाहर जाएं ताकि हम मुजरिम से सवाल कर सकें। वो ऑफिसर नहायत ठंडे ठार लहजे में बोला। ज़रीन का दिल चंद पल के लिए धड़कने से इनकारी हुआ। अरमान की मौजूदगी में से फिर भी कुछ हौसला हो रहा था। अगर वो बाहर चला गया तो वो कैसे इन लोगों का सामना करेगी। अरमान आलम की आंखों में जैसे किसी ने कोयले दहका दिए। वो वहीं कुछ फासले पर बड़ी कुर्सी खींचते ज़रीन के पास लाया और उसके पास ही बैठ गया। पहली बात, मेरी बीवी मुजरिम नहीं है, अभी जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए तुम इसे मुजरिम नहीं कहोगे। और दूसरी बात, जहाँ तक रही इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने की, तो अरमान ने अपनी बात अधूरी छोड़ते हारून की जानिब इशारा करते अपना हाथ फैलाया। हारून अरमान के पास आया और अपने हाथ से पकड़ी फ़ाइल अरमान के हाथ में थमाई। अरमान पुरसुकून होकर बैठा था। अरमान ने वो फ़ाइल उन दोनों पुलिस वालों के सामने रखी। अपनी बीवी का केस मैं खुद लीड करूँगा। पहली वजह, वो मेरी मुजरिम नहीं है, वो विक्टिम है, इसे इस केस में फंसाया जा रहा है और इसने अपने आप को बेइज्जत बरी करवाने की दरख्वास्त दी है। जो इस केस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होने के नाते एक बेकसूर लड़की की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। दूसरी वजह, मैं इस वक्त मिसेस ज़रीन का शौहर बनकर नहीं, उसका वकील बनकर आपके सामने बैठा हूँ।
اس کا کیس کورٹ میں خود ہینڈل کروں گا، اس لیے میری موکلہ اپنے وکیل کے ہوتے زیادہ کمفرٹیبل ہو کر آپ لوگوں کو آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں گی۔ سو یہ بات تو بھول ہی جائیں کہ ارمان عالم یہاں سے کہیں جائے گا۔ آپ کو میرے کلائنٹ سے جو بھی سوال پوچھنے ہیں برائے مہربانی میری موجودگی میں پوچھیں۔ ارمان نے پرسکون ہو کر تمام وضاحت دی۔ زرین نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آئی ارمان نے کل سے کسی پیپر پر سائن کروائے تھے تو وہ یہ کاغذات تھے۔ ہارون کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ان کے سامنے بیٹھے وہ دونوں آفیسرز اندر تک جل کر خاک ہو گئے۔ ارمان نے زرین کو دیکھا جس کی آنکھوں میں مان نمایاں ہوا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ تو پھر بنا وقت ضائع کیے انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں۔ فیمیل پولیس آفیسر کی بات پر ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ سو مس زرین، اس سے پہلے وہ اگلی بات کرتی ارمان اس عورت کے درمیان بات نہیں کاٹ گیا۔ اگر آپ مسز زرین کہیں گی تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ارمان کی بات پر زرین بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ گئی۔ اس عورت نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ پلیز مسٹر ارمان، آپ کچھ دیر خاموش رہیے گا۔ اب ہم سوال ان سے کرنے والے ہیں تو آپ درمیان میں ہرگز نہیں بولیں گے۔ اس نے سختی سے ارمان کو باز رہنے کا کہا۔ ارمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے سنگ اس بات میں سر ہلایا۔ زرین کو اسے اپنے ساتھ دیکھے ڈھیروں حوصلہ ملا تھا۔ تو آپ بتائیں مسز زرین، آپ مس ہما کو پہلے سے جانتی تھیں؟ کیا دشمنی تھی آپ کی ان سے؟ زرین کے گلے میں گیلی گیند اٹک گئی۔ وہ بہت مشکل سے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر سکی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، نہ میں اسے نکاح کے فنکشن کے علاوہ پہلے کبھی دیکھا تھا۔ اس کی آواز گیلی تھی جو ارمان صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ زرین کا گود میں رکھا ہاتھ نرمی سے پکڑے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ پولیس آفیسر کا لہجہ کافی سخت تھا۔ اچھا تو پھر پہلی ملاقات میں ہی ایسی کیا بحث ہوئی آپ کی کھیت سے کہ آپ نے اسے جان سے مار دیا؟ اتنی نفرت! آخر ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا مس ہما نے آپ کو؟ زرین نے اپنے ہاتھ میں مٹھی بہت زور سے بھینچی۔ وہ بس اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر میرا مذاق اڑا رہی تھی کہ ارمان عالم اس طرح لڑکیاں ریجیکٹ کرتا ہے جیسے کوئی ہور بیاہ کر لائے گا، مگر تمہیں دیکھ کر کسی پینٹو کو گمان ہو رہا ہے۔ تمہیں ارمان عالم نے ایسا کیا دیکھا جو تم سے نکاح کر لیا؟ ارمان نے بے حد بے یقینی سے زرین کو دیکھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ ہما نے ایسی کوئی حرکت کی ہوگی۔ نہ جانے کیوں مگر ارمان کو بہت غصہ آیا۔ اسے ہما کی اس حرکت نے ایک دم سے تیش دلایا تھا۔ بہت ضبط کے باوجود بھی زرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ ارمان عالم کو مجھ میں وہی نظر آیا جو تم سب میں نہیں آیا۔ بس یہی بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے نہیں مارا، نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ کیسے مری۔ زرین چہرہ جھکا گئی۔ اچھا، اور ایسا بھی کیا نظر آیا تھا مسٹر ارمان کو آپ میں؟ اس عورت کے سوال پر زرین اور ارمان دونوں نے ساتھ اسے گھورا۔ زرین کو اچانک غصہ آنے لگا۔ حیا! وہ یہ ایک الفاظ چبا چبا کر بولی تھی۔ ارمان عالم کو مجھ میں حیا نظر آئی تھی جو ہما جیسی لڑکیوں میں نہیں ہوتی۔ ارمان کو جیسے اس کا یہ جواب اندر تک سکون دے گیا تھا۔ اچھا، اسی لیے آپ نے اسے مار دیا؟ پولیس آفیسر کا لہجہ تلخ ہوا۔ میں نے کہا نا میں نے اسے نہیں مارا۔ زرین آنکھیں بند کیے اونچے لہجے میں غصے سے بولی، مگر پولیس آفیسر مسکرا رہی تھی۔ آپ نے ہی ان کی بریانی کی پلیٹ میں زہر ڈالا، پھر وہ پلیٹ انہیں تھما دی۔ آپ پر کوئی شک نہ کر سکے اس لیے آپ نے تھوڑا سا زہر خود بھی کھا لیا، کیونکہ آپ کو زہر کی جانکاری تھی، اسی لیے آپ جانتی تھی کہ کتنا زہر کھانے سے آپ زندہ بچ جائیں گی اور آپ پر الزام بھی نہیں لگے گا۔ آفیسر کا لہجہ اونچا اور تلخ ہوا۔ زرین کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا نا میں نے اسے نہیں مارا۔ وہ بریانی کی پلیٹ ہما کی نہیں میری تھی، وہ تو میں کھا رہی تھی، وہ تو غلطی سے کھا گئی۔ وہ زہر اس کے لیے نہیں میرے لیے تھا۔ میں مرنے والی تھی لیکن ہما مر گئی۔ زرین جو غصے میں بول رہی تھی اچانک اس کی چلتی زبان کو بریک لگی۔ انویسٹیگیشن روم میں بالکل مکمل طور پر سناٹا چھا گیا۔ ارمان بے حد بے یقینی سے زرین کو دیکھ رہا تھا جس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اسے اب اپنے الفاظ کا احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی تھی۔ ارمان کے دماغ میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے اور وہ لیڈی آفیسر ہنس پڑی۔ اچھی کہانی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے خود کو وکٹم ثابت کر دو۔ زرین کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا۔ میں نے کہا نا میں نے کسی کو نہیں مارا، میں اسے کیوں ماروں گی، میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ زرین غصہ سے ہاتھ کا مکہ بنا کر ٹیبل پر مارتی اس سے بھی اونچی آواز میں چلائی۔ اس کا سارا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے کپکپا رہی تھی۔ آپ نے ہی مارا ہے، یو آر اے کلر۔ ایسا وہ زہر کہاں سے خریدا تھا جو آپ کے بیگ سے ملا؟ زرین کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ چاندنی مسز زرین، کہاں سے خریدا تھا وہ زہر؟ وہ بھی ٹیبل پر ہاتھ مارتی چیخی۔ میں نے کہا نا میں نے کسی کو نہیں مارا۔ وہ ہچکیوں کے دوران بامشکل کہہ سکی، جھوٹ، اسے مارنے والی تم ہی ہو، اسٹاپ اٹ۔ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی ارمان اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ، وہ پوری طاقت سے چیخا تھا۔ مسٹر ارمان، آپ انویسٹیگیشن میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ وہ بھی اس سے غصے سے بولی۔ ارمان کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا۔ انویسٹیگیشن مائی فٹ،
وہ کہہ رہی ہے نا کہ اس نے کسی کو نہیں مارا، تو بس انویسٹیگیشن یہیں ختم ہوئی. آپ کل کورٹ میں ہی یہ ثابت ہوگا کہ وہ قاتل ہے یا نہیں. آپ لوگ اب تشریف لے کر جا سکتے ہیں. ان لوگوں پر برستے ہوئے وہ زرین کا بازو پکڑے اسے کرسی سے اٹھاتا، اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے باہر نکل گیا. پیچھے اس لیڈی آفیسر نے ہاتھ کا مکہ بنا کر ٹیبل پر دے مارا. یہ ارمان کے کیبن کا منظر تھا. وہ اس کے کیبن میں موجود صوفے پر بیٹھی تھی. وہ اس کے سامنے بیٹھا کچھ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کا سارا جسم ابھی تک لرز رہا تھا. ارمان نے پانی کا گلاس ٹیبل سے اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا. پانی پیو زرین. لہجہ حد امکان نرم تھا. زرین نے گلاس پکڑنے کی کوشش کی، مگر ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اور آنکھوں کے سامنے چھاتی نمی نے کوشش ناکام بنا دی. ارمان نے گہری سانس لی، اس کے قریب صوفے پر بیٹھا، پھر گلاس اس کے لبوں سے لگایا. بامشکل 2 گھونٹ بھر سکی. ارمان نے گلاس واپس ٹیبل پر رکھا اور اب وہ دوبارہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. وہ بہت بری طرح سے گھبرا گئی تھی. سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی. ارمان نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر تھپتھپائی. ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، دیکھو میں ساتھ ہوں نا تمہارے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بہت نرمی سے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا. زرین بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا؟ دکھ، درد، تکلیف، خوف. ارمان کا ایک ہاتھ ابھی بھی اس کی کمر کے گرد تھا. لمبی لمبی سانسیں لو. وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا انگوٹھا پھیر رہا تھا. زرین نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے چند سانسیں لی، مگر جسم ابھی تک لرزش کا شکار تھا. وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی. میں نے نہیں مارا اسے، میں سچ. اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب ارمان نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے گرد بازو لپیٹا. جانتا ہوں، میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں. بس ریلیکس ہو جاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اور زرین کا وجود ساکت رہ گیا. وہ بدتر ہوتی حیرانگی سے خود کو اس کے حصار میں دیکھ رہی تھی. اسے یقین نہ ہوا کہ وہ ارمان کے بے حد قریب تھی، اتنا کہ اسے ارمان کے دل کی دھڑکن صاف محسوس ہو رہی تھی. اس کا لرزتا جسم آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا. اس نے آنکھیں بند کیے اور اس کے حصار میں قید ہو کر اس کے سینے میں چھپ جانا چاہا، اس ظالم دنیا سے دور جانا چاہا. اور وہ اب اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے رو رہی تھی. یہ رونا آج کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا. یہ رونا تو اپنی ہر اس ایک تکلیف پر آ رہا تھا جو اس نے اس شخص کی غیر موجودگی میں برداشت کی. اور اب اس کا سر تھپ تھپ آ رہا تھا. بس کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے. اگر اتنی ٹینشن لوگی تو کل عدالت میں کیسے سب کو فیس کرو گی؟ وہ اب نرمی سے ہی بات کر رہا تھا. اس کی تھوڑی زرین کے سر سے ٹچ ہو رہی تھی. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ لبوں سے نکلنے سے انکاری ہوئے. آہستہ آہستہ اس کے رونے میں کمی آتی گئی. جب وہ کچھ حد تک نارمل ہو گئی تو ارمان نے اسے نرمی سے خود سے دور کیا اور اب اس کے چہرے سے آنسو صاف کر رہا تھا. زرین اسے ہی دیکھ رہی تھی، نرمی سے، محبت سے، اذیت سے، شکوہ کانہ نگاہوں سے. پھر اس نے ایک گہری سانس لیتے اپنے آپ پر قابو پانا چاہا. تم نے ایسا کیوں کہا کہ وہ زہر تمہارے لیے تھا؟ ارمان نے نرم لہجے میں سوال پوچھا. زرین فوراً سے نگاہیں چرا گئی. دیکھو جو بھی بات ہے مجھے سچ بتاؤ، ہمیں کل کورٹ میں سب کا سامنا کرنا ہے. تمہیں جو بھی پتہ ہے سب بتاؤ گی تو ہی ہمارا کیس مضبوط ہوگا. اب میں تمہارا وکیل ہوں، مجھ سے کوئی بات چھپاؤ گی تو نقصان ہمارا ہی ہوگا. ارمان اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا. زرین اب اسے دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی. میں نہیں جانتی، لیکن بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ مجھے مارنے کی کوشش کی گئی تھی. کس نے کی، کیوں کی، ان سب سوالوں کے جواب نہیں ہے میرے پاس. میں کچھ نہیں جانتی. وہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتی زانی سے ہو کر چلائی تھی. ارمان نے گہری سانس لیتے اس بات میں سر ہلایا. اوکے ریلیکس، سب ٹھیک ہے، چلو گھر چلتے ہیں. تمہارا سارا جسم گرم ہو رہا ہے، شاید تمہیں دوبارہ بخار ہو رہا ہے. گھر جا کر ریسٹ کرو، باقی جو بھی ہوگا میں کل دیکھ لوں گا. ہر چیز مجھ پر چھوڑ کر تم ہر بوجھ سے آزاد ہو جاؤ. سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارمان اسے کندھا سے پکڑے اس کا رخ اپنی طرف کرتے سواریہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. زرین نے اس بات میں سر ہلایا. جب تک یہ شخص اس کے ساتھ تھا دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے اب نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی. اور وہ صوفے سے اٹھ رہا تھا. پھر اس نے زرین کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا. زرین کا دل چند پل کے لیے دھڑکنے سے انکاری ہوا. پھر اس نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. ارمان نے اس کے ساتھ ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی. اس کے سہارے وہ صوفے سے اٹھی، پھر اپنی شال کندھوں کے گرد ٹھیک کی. اب وہ اس کے ساتھ وہ کیبن سے باہر نکل رہی تھی. اسلام آباد کی فضا ایک بار پھر سے مہکنے لگی تھی. اسلام آباد شہر پر رات کے سائے پھیل چکے تھے. یہ پولیس اسٹیشن کا منظر تھا. رات 10 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا. پولیس اسٹیشن کے اس کیبن میں لائٹس چل رہی تھیں. وہ سنجیدگی سے کسی فائل پر جھکا باریک بینی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا. سامنے ہی ہارون بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا. وہ صاف ارمان کو پریشان دیکھ سکتا تھا جو مکمل فوکس سے کل کی تیاری کر رہا تھا. ارمان رات کافی ہو چکی ہے، اب تمہیں گھر جانا چاہیے. جا کر ریسٹ کرو، ساری رات یہیں بیٹھے رہو گے تو کل تمہاری انرجی لو ہو جائے گی. ہارون کی بات پر ارمان نے فائل چھوڑے اسے دیکھا. وہ کافی پریشان تھا. کچھ مسنگ ہے ہارون. وہ پریشانی سے اپنا ماتھا مسل رہا تھا. کیا مطلب؟ ہارون نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا. وہ کچھ چھپا رہی ہے. وہ جانتی ہے کہ وہ زہر اسی کے لیے تھا.
हमा तो बेमौत मारी गई। कोई है जो उसे मारना चाहता है, मगर वो मुझे बता नहीं रही। वो कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जो उसे परेशान कर रहा है। अरमान बेहद उलझा हुआ था। हारून भी उलझ गया। इसका मतलब वो जहर जरीन के लिए था और जरीन जानती थी कि उसे कौन मारना चाहता है, फिर भी वो तुम्हें नहीं बता रही। हारून ने तरदीद चाही। अरमान ने इस बात में सर हिलाया। यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो सब जानने के बाद भी मुझे क्यों नहीं बता रही। या शायद उसे यही लगता है कि मैं उस पर यकीन नहीं करता। उसका भरोसा डगमगा रहा है। अब वो अपने हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए मुसलसल कुछ सोच रहा था। हारून के लबों को तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। तुमने उससे आज तक इतना भरोसा दिया है कि वो तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सके? आखिर तो तुमने उसे इतना यकीन दिया हो, इतना भरोसा दिया हो कि वो हर बात तुमसे बिना डर गए घबराए तुम्हें जो भी बताएगी तुम इस पर यकीन कर लोगे। तो क्या पता उसे यकीन ही ना हो कि तुम इस पर एतबार करोगे, इसलिए वो कुछ बता ही नहीं रही। उसने अरमान के सीने की जानिब अपने हाथ से इशारा किया। पहले ख़ुद को बदलो, इतने बेहतरीन बन जाओ कि वो हर बात तुमसे बिला झिझक कर सके। तुमसे कोई बात करने से पहले सोचना ना पड़े। कैसे जज करोगे तुम? अरमान की आंखों में पहले हैरत उभरी और फिर बेयकीनी। शायद हारून ठीक ही कह रहा था। उसने अपने तने असाब एकदम ढीले छोड़ दिए। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता अरमान? अरमान ने चौंक कर उसे देखा। अजीब मतलब? वो नासमझी से हारून को देख रहा था। तुम खुद सोचो, एक लड़की 8 साल से तुम्हारे इंतज़ार में इस घर में रह रही थी, लेकिन तुम्हारे आने से एक दिन पहले वो वहाँ से चली जाती है। अरमान की आंखों में सर्द मारी उभरी। हारून? इसने हारून को टोका, मगर हारून सुनी अनसुनी कर चुका था। तुम एक बार तो सोचो अरमान, कि उसने जाना होता तो 8 साल क्यों रुकती? कभी भी जा सकती थी। वो तुम्हारा सामना भी कर सकती थी, फिर तुम्हारे पाकिस्तान आने से ठीक चंद घंटे पहले ही क्यों? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि ज़रीन खुद गई होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे तुमसे दूर कर दिया गया हो? अरमान जो उसे टोकने वाला था, हारून की आखिरी बात पर इससे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। हारून उसे खामोश देखे मजीद बोल रहा था। फिर 4 साल बाद तुमने महज हादसाती तौर पर एक लड़की से टकरा जाते हो, और कमाल तो यह है कि उस लड़की का नाम भी ज़रीन ही था, और अगले ही दिन इस लड़की के किरदार पर वार होता है। पहले तुम्हारी नज़रों में से एक ज़रीन को गिराया गया, फिर एक दूसरी ज़रीन को। तुम्हें किसी साजिश की बू नहीं आ रही? अरमान का दम घुटने लगा। वो फटी फटी निगाहों से हारून को देखते अपना सीना मसलने लगा। हारून अभी भी खामोश नहीं हुआ। फिर ज़रीन तुम्हारे साथ निकाह में जाती है, वहाँ ये सब होता है। अगर वो कह रही है कि उसे मारने की कोशिश की गई है तो ऐसा ही हुआ होगा, वरना इतनी असर रसूख वाली हुमा कुरैशी, जिसका बाप लंदन का सबसे अमीर शख्स है, इसे मारने की हिम्मत कौन करेगा? किसी की हुमा से दुश्मनी भी हुई तो भी कोई इतनी ताकतवर शख्सियत से पंगा लेकर अपना मुस्तकबिल तबाह नहीं करेगा, जबकि ज़रीन, उसे मारने की कोशिश की जा सकती है। हो सकता है कोई उसे जान से मार देना चाहता हो ताकि वो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाए। हर बार ज़रीन को तुमसे दूर करने की कोशिश हो रही है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही कि ये ज़रीन वही ज़रीन हो सकती है। क्या पता वो इस दिन मरी ही ना हो, हमने उसकी लाश नहीं देखी। अरमान, क्या पता वो ज़िंदा हो, तुम्हारे बहुत करीब हो और बार बार इसे तुमसे दूर और तुमसे बदगुमान करने की कोशिश की जा रही हो। ज़रा सोचो तो सही, कौन कर सकता है ऐसा? तुम्हारे निकाह और फिर सरमत के निकाह में कौन कॉमन पर्सन था? हारून खामोश हुआ तो चंद पल के लिए कैबिन में खामोशी छा गई। अनाबिया मलिक तुम्हारे लिए पागल है, और ये बात हम सब जानते हैं। कहीं वो कातिल अनाबिया तो नहीं? हारून की बात पर अरमान ने बेहद बेयकीनी से हारून को देखा। उसकी आंखों में हैरत ही हैरत थी। अनाबिया कुछ भी कर सकती है अरमान। 8 साल ज़रीन इसी के साथ रही है, फिर तुम्हारे निकाह पर भी वो मौजूद थी। सिर्फ एक वाहिद वही है जो हर जगह थी। तुम एक बार। हारून के अल्फाज मुंह में ही रह गए। अरमान गुस्से से टेबल पर हाथ मारता खड़ा हुआ। बकवास मत करो हारून, तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हो? और वो लड़की सिर्फ ज़रीन है, और मैं इसे सिर्फ पिछले 3 महीनों से जानता हूँ। इसके अलावा मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना ही वो मेरी ज़री है, इसलिए अपने दिमाग में ऐसी खराफात मत पालो। उसकी आंखें मेरी ज़री की आंखों से नहीं मिलती, ना ही वो मेरी ज़री हो सकती है। हारून ने कुछ कहने की कोशिश की। बस, अब मज़ीद नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अनाबिया और हुमा तो बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी हैं, और ज़रीन और अनाबिया का ऐसा कोई लिंक नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरी पर्सनल ज़िंदगी में कुछ हद से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो? अपने काम से काम रखो। वो गुस्से में तमाम फाइल समेटता लंबे लंबे सांस लेता साथ साथ हारून से गुस्से से बात कर रहा था। हारून खामोश हो गया। वो अपना सारा सामान समेटता कैबिन से बाहर निकल गया। हारून ने एक नज़र पलट कर विंडो की जानिब देखा, जहाँ से बरमान की गाड़ी पुलिस स्टेशन से दूर जाती नजर आ रही थी। वो एक गहरी सांस लेता कुर्सी से उठा। तुम्हारी ये आदत कब जाएगी अरमान? सच्चाई से डर कर इसे एडमिट करने के बजाय हर बार भाग क्यों जाते हो? वो अब कैबिन से बाहर निकल रहा था। वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। सांसें लेने में घुटन हो रही थी। हारून की बातें से कुछ हद तक ठीक लग रही थीं, लेकिन वो बिना सच्चाई जाने, बिना किसी सबूत के ऐसे ही किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकता था। और अनाबिया जो भी थी, जैसी भी थी तो इसकी फैमिली ही।
وہ کسی دوسرے کے سامنے انابیہ کو برا بھی نہیں کہہ سکتا تھا، چاہے وہ دوسرا ہارون ہی کیوں نہ ہو۔ کیا واقعی انابیہ نے اسے اس کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس کے ذہن میں بہت سارے سوال آ رہے تھے، مگر جواب اس کے پاس ایک بھی نہیں تھا۔ اگر تو واقعی انابیہ نے ایسا کیا ہے اور اسے پتہ چلا تو ارمان عالم کی لال انگار آنکھیں بتا رہی تھیں وہ انابیہ کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ گاڑی چلاتے اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول چکا تھا، شاید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے گاڑی گھر کی بجائے اس نے قبرستان کی جانب موڑ لی۔ وہ رات 12 بجے کے بعد گھر میں داخل ہوا۔ دوسرے فلور پر پہنچتے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں نائٹ بلب چل رہا تھا۔ ارمان نے گہری سانس لیتا اسٹڈی ٹیبل تک آیا، وہاں اپنے ہاتھ میں موجود وہ فائلز رکھیں، پھر اس کی ایک نظر بیڈ تک گئی۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ وہ بلیک کلر کی شرٹ، ٹراؤزر، نائٹ ڈریس میں بائیں جانب کروٹ لیے لیٹی تھی، بال ڈھیلی سی چٹیا میں سمیٹ رکھے تھے، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بنا کسی بلینکٹ کے وہ اتنی سردی میں سوئی نیند میں بے چین تھی، اس کا سارا جسم سردی کی وجہ سے ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، وہ جتنی بار اسے قریب سے دیکھتا وہ مزید حسین ہی نظر آتی تھی۔ ارمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا، اسے سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ جلدی سے اس نے زرین کے نازک سراپے سے اپنی نگاہیں چرا لیں، پھر کمبل کھول کر اس کے اوپر اچھے سے اڑا، پھر بے بسی سے وہیں اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ وہ نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ارمان کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی کو پکار رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ زرین کے چہرے کے پاس کیا، اس کی جانب جھک کر سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ ارمان کو اس کی بہت ہی مدھم سی آواز سنائی دی، بابا مجھے آپ کے پاس آنا ہے، پلیز مجھے بھی لے جائیں، آپ کی زرین کو آپ کی ضرورت ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں تھک گئی ہوں، یہ دنیا بہت ظالم ہے، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، ماما کی آغوش میں چھپنا ہے، پلیز بابا مجھے لے جائیں۔ وہ نیند میں اضطراب کی حالت میں یہ سب بڑبڑا رہی تھی۔ ارمان عالم کی آنکھوں سے نہ چاہتے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بہت محبت سے زرین کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، جیسے نیند میں بھی زرین کو یہ لمس اپنے اندر سکون کی طرح اترتا محسوس ہوا۔ آپ آ گئے؟ وہ اب بھی بند آنکھوں سے ہی بڑبڑا رہی تھی۔ ارمان کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا۔ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا، مجھے سکون مل رہا ہے۔ اس کی نیند میں ڈوبی آخری سرگوشی ارمان نے سنی۔ اس کے بعد وہ گہری نیند اتر گئی۔ جب ارمان کو یقین ہو گیا کہ وہ سو گئی ہے تو پھر احتیاط سے اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ زرین پرسکون ہوتی اب گہری نیند اتر چکی تھی۔ اسلام آباد شہر پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ دن آج سال کا سب سے طویل دن معلوم ہو رہا تھا۔ کمرہ عدالت میں وہ سب لوگ جمع تھے۔ ارمان اسے صبح کافی سمجھا کر لایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے پینک مت ہونا کرنا، بس مجھے دیکھ لینا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ انابیہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے آ چکی تھی۔ ہائیکا، سارم، ستارہ، علینا اور باسط سب یہیں موجود تھے۔ وہ خاموشی سے کسی مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑی تھی۔ اتنے میں جج صاحب اپنی کرسی پر آ کر بیٹھے۔ ایک دم سے کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے وہی میرون شال لے رکھی تھی جو سلیمان اسے دے کر گیا تھا۔ بلیک فراک پہنے، سر پر اچھے سے دوپٹہ لیے، اس نے شال کو کندھوں کے گرد مزید مضبوطی سے جکڑا۔ چند منٹ میں ہی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ مقابل وکیل ایک عورت تھی۔ زرین نے ایک نظر چہرہ موڑے انابیہ کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ انابیہ نے اسے بیسٹ آف لک کا اشارہ دیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب بچ کر دکھاؤ۔ زرین نفرت سے رخ موڑ گئی۔ اب وہ عورت بول رہی تھی، یور آنر، 20 نومبر کی رات سارم اور ہائیکا کے نکاح کے موقع پر مسز زرین اور مس ہما کی ذرا سی بات پر بحث ہوئی اور مسز زرین نے غصے میں آ کر مس ہما کی بریانی میں زہر دے کر انہیں جان سے مار دیا۔ کیس بہت ہی صاف اور سیدھا ہے۔ زرین کی بوتل ان کے بیگ سے ملی، انہیں وہیں گرفتار کر لیا گیا، مگر انہوں نے بہت ہی ہوشیاری سے خود کو بچانے کے لیے پہلے سے ہی اتنا زہر کھایا ہوا تھا کہ کسی کا بھی شک ان پر آ جائے اور یہ بھی بچ جائیں۔ زرین کا دل چاہا وہ کہیں غائب ہو جائے۔ کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ارمان خاموشی سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ گواہان کو بلانا چاہوں گی۔ جج صاحب کی اجازت ملنے پر سب سے پہلے ہائیکا کو کٹہرے میں بلایا گیا۔ مسز ہائیکا، آپ بتائیں گے کہ آپ کے نکاح والی رات کیا ہوا تھا؟ مسز زرین کی کیا بحث ہوئی تھی مس ہما سے؟ ارمان اور زرین دونوں کی نظریں ہائیکا کے وجود پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ اتنے میں وہ قدم قدم چلتا کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ اس کی ایک نظر سیدھی زرین پر گئی اور دوسری نظر کرسی پر پرسکون بیٹھے ارمان عالم پر۔ الماس قریشی کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا، وہ بھی وہیں آ کر باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہائیکا نے ایک نظر زرین کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ ان کی کوئی بحث تو نہیں ہوئی تھی، بس بات ہوئی تھی۔ نہ ہی زرین ہما کو جانتی تھی اور نہ ہی ہما زرین کو جانتی تھی۔ جیسے دو انجان لوگ ملتے ہیں، تعارف ہوتا ہے، اس طرح بس ہما اور زرین کا انٹروڈکشن ہوا تھا۔ جج صاحب، اور اگر بات کی جائے غصے اور جلن کی وجہ سے قتل کی، تو ہما ارمان کے پیچھے یونیورسٹی لائف سے ہی پاگل تھی۔ وہ ارمان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ارمان ہما میں انٹرسٹ نہیں تھا، اس نے بہت عزت سے منع کر دیا۔
تو اگر غصہ یا حسد کی وجہ سے یہ قتل ہوتا تو ہما کو ارمان عالم کی بیوی کو مارنا چاہیے تھا، اس وجہ سے اس نے ارمان کو چھین لیا۔ لیکن یہاں تو کیس ہی الٹا ہے، مرنے والی ہما ہے، مارنے کی کوئی ٹھوس وجہ ہی نہیں ہے زرین کے پاس، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ زرین نے یہ قتل کیا ہے، یہ بے قصور ہے۔ ہائیکا کی بات سنتے اس وکیل کے چہرے پر دبے دبے غصہ کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ بامشکل اپنا غصہ قابو کر سکی۔ شکریہ مسز ہائیکا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ ہائیکا پرسکون ہوتی واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ستارہ اور علینا کو بلایا گیا۔ ان دونوں کے بیان بھی ہائیکا سے الگ نہیں تھے۔ ارمان پرسکون بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اب انابیہ ملک کو گواہی دینے کے لیے بلایا گیا۔ زرین کا دل دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ وہ جانتی تھی انابیہ تو اسے تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی، مگر ارمان اب بھی اتنا ہی پرسکون بیٹھا تھا۔ میں نے ان دونوں کی بحث اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ پھر آدھے گھنٹے بعد زرین ہما کو بریانی کی پلیٹ تھما رہی تھی، جس کو کھاتے ہی ہما مر گئی۔ ہر پولیس نے تلاشی لی تو وہ زہر کی بوتل زرین کے بیگ سے ہی ملی تھی۔ انابیہ نے ایک زہر خندہ مسکراہٹ زرین پر اچھالی، جو ارمان عالم کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ یور آنر، مس انابیہ ملک کا بیان جائے و قوت سے میچ کرتا ہے۔ اس سے پہلے وہ وکیل کچھ اور کہتی ارمان اپنی کوشش اٹھا۔ آبجیکشن یور آنر، میں اپنی قابل وکیل صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنی بات کی صحیح توثیق کریں۔ مس انابیہ ملک نے جو کچھ دیکھا وہ سچ ہو سکتا ہے، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قتل میری موکلہ نے کیا ہے۔ میری موکلہ بے گناہ ہے، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے میں عدالت میں کچھ ثبوت پیش کروں گا۔ ارمان کی آواز سے ساری عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ اب وہ کوئی رپورٹ جج صاحب کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ فنگر پرنٹ رپورٹ ہے، جس کے مطابق زہر کی بوتل پر مسز زرین کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا وکیل صاحبہ کہ مسز زرین نے بنا بوتل کو ہاتھ لگائے وہ زہر مس ہما کو کھلا دیا۔ ارمان کی بات پر عدالت میں دبی دبی ہنسی گونجی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ انگلیوں کے نشان مٹائے بھی جا سکتے ہیں، تو اس چیزی پر 4 الگ الگ لوگوں کے انگلیوں کے نشان ملے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی نشان مسز زرین کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں ہوتا۔ سو اگر نشان مٹائے گئے ہوتے تو اس پر بوتل کے کسی بھی انگلیوں کے نشان نہیں ہوتے۔ اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میری موکلہ اپنے ساتھ زہر گلوکوز لے کر شادی میں اس نیت سے گئی تھی کہ وہاں جیسے ہی کوئی مجھ سے بحث کرے گا میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میری موکلہ ایک شریف اور ایماندار پولیس آفیسر کی بیوی ہے جج صاحب، نہ کہ ایک سیریل کلر۔ ارمان کی بات میں صاف گہرا طنز تھا۔ زرین بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بات سے ایک چیز صاف واضح ہو جاتی ہے یور آنر کہ مسز زرین اس زہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور ان کے بیگ میں نکاح کی تقریب میں جانے سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں نے بذات خود ان کا بیگ دیکھا تھا۔ یہ اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ کسی نے وہاں مہمانوں کی بھیڑ میں وہ زہر کی شیشی ان کے بیگ میں ڈال دی تاکہ سارا شک ان پر ہی جائے۔ عدالت ابھی تک مکمل خاموش چھائی ہوئی تھی۔ الماس قریشی کی لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ انٹرسٹنگ، تو یہ پولیس والا اپنی بیوی کو بے گناہ ثابت کرے گا؟ وہ دھیمے لہجے میں بڑبڑایا تھا، نظر سامنے ارمان عالم کے وجود پر ہی ٹکی تھی۔ اب بریانی کی پیٹ والا واقعہ میں آپ سب کو بتاؤں گا نہیں بلکہ دکھاؤں گا۔ اتنا کہتے ارمان نے ایک پین ڈرائیو ہارون کے ہاتھوں سے پکڑی۔ وہ اب اسے وہیں پڑے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد کمرہ عدالت کی اسکرین پر نکاح کی مووی چلنے لگی، جس میں سے کچھ سین ارمان نے نکال کر یہاں پیش کیے تھے۔ اب اسکرین پر ہما، زرین اور انابیہ بیٹھی نظر آ رہی تھیں۔ ارمان اب انابیہ کی طرف آیا، جو اسے ابھی تک کٹہرے میں ہی کھڑی تھی۔ ذرا بتانا پسند کریں کہ مس انابیہ ملک، آپ اس وقت یہاں مسز زرین کے پاس بیٹھی نے غصہ سے کچھ کہہ رہی تھی؟ آپ نے ایسا بھی کیا کہا تھا کہ ذرا عدالت میں پسند کریں گی؟ کیونکہ یہاں تو پر تو کہیں بھی مسز زرین کے چہرے پر غصہ یا حسد کے تاثرات نہیں ہیں، بلکہ مجھے ایسے تاثرات آپ کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ انابیہ کے چہرے کا رنگ اڑا۔ یور آنر، میرے قابل دوست ہمیں مدت سے ہٹا رہے ہیں۔ وکیل کی بات سنتے ارمان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آبجیکشن یور آنر، میں مدت کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ وہ دوبارہ انابیہ تک آیا۔ جی تو مس انابیہ، ایسا بھی کیا کہہ رہی تھی آپ مسز زرین سے کہ آپ کو اتنا غصہ آ رہا تھا؟ آپ کے غصے تو مس زرین کو آنا چاہیے تھا، مگر تو وہ پرسکون نظر آ رہی ہیں۔ ارمان کی بات پر انابیہ بہت مشکل سے خود کو کمپوز کر سکی۔ میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ تم زبردستی ارمان کی زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ ارمان کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، تمہیں چھوڑ دے گا، اس لیے اتنی دولت دیکھ کر لالچی ہونے کی کوشش مت کرنا۔ ارمان کی آنکھوں میں اچانک ہی غصہ ابھرا۔ اور اس بات کا فیصلہ کرنے والی آپ کون ہوتی ہے مسز زرین کو اپنے شوہر کی زندگی میں کیسے رہنا ہے کیسے نہیں؟ وہ آپ سے کس نے کہا کہ میں یہ یعنی کہ مسٹر ارمان عالم اپنی بیوی کو چھوڑنے والا ہے؟ انابیہ خاموش ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ یور آنر، مس ہما کی بھی یہی بحث ہوئی تھی مسز زرین سے کہ ارمان کی زندگی سے نکل جاؤ، واٹ ایور۔ خیر ہم واپس کیس کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ اگر مسز زرین نے قتل کیا ہے تو ان کے چہرے پر غصے یا حسد کے تاثرات ہونے چاہیے تھے، مگر یہاں پر وہ بہت پرسکون نظر آ رہی ہیں۔ اب ایسا تو نہیں کہ قاتل نے خوشی میں آ کر قتل کر دیا کہ بھائی میں تو بہت خوش ہوں اس لیے قتل کر دیتی ہوں۔
اب سب کا دوبارہ دھیان اسکرین تک کا گیا جہاں اب زرین ارینا کی طرف چلی گئی تھی اور چند سیکنڈز بعد ہما اپنی پلیٹ اٹھاتی ہوئی اٹھ گئی۔ یہ آپ سب صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیبل پر وہ جو بریانی کی پلیٹ پڑی ہے وہ مسز زرین چھوڑ کر گئی تھی۔ مووی کے کلپس اتنے کلیئر نہیں تھے، اس وجہ سے صاف ظاہر نہیں ہو رہا، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی لڑکی کا ہاتھ اس پلیٹ کے اوپر زہر کی بوتل پر حرکت کر رہا ہے۔ اس لڑکی کا چہرہ تو واضح نہیں تھا، مگر بس ایک نسوانی ہاتھ پلیٹ میں زہر ڈالتا نظر آ رہا تھا۔ زرین ان سب سے بے خبر ارینا سے کوئی بات کرتی صاف نظر آ رہی تھی۔ انابیہ کی آنکھوں میں کسی نے مرچیں سی بھڑکا دی۔ یور آنر، آپ صاف اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مسز زرین اس بات سے انجان تھیں کہ ان کی پلیٹ میں زہر ہے، پھر بھی وہ بنا کسی خوف کے کھانے کے چلنے والے کھا چکی۔ اب ہما زرین سے پلیٹ لیتی نظر آ رہی تھی۔ یہاں آپ سب صاف دیکھ سکتے ہیں مسز زرین نے مس ہما کو پلیٹ نہیں دی، انہوں نے زبردستی وہ پلیٹ چھینی ہے، یہ سمجھ کر کہ وہ پلیٹ شاید ان کی تھی۔ اس کے بعد ہما کے نیچے گرنے کا منظر چلا اور پھر اسکرین بند ہو گئی۔ مس ہما کی موت کے بعد مووی روک دی گئی تھی، ورنہ شاید یہ بھی نظر آ جاتا کہ کس نے مسز زرین کے بیگ میں وہ بوتل رکھی۔ زرین کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ارمان 2-4 دنوں سے یہ سارے ثبوت کیسے اور کب اکٹھے کر رہا تھا، مگر وہ مکمل تیاری کے ساتھ یہاں پر آ کر بیٹھا تھا۔ کمرہ عدالت کا ماحول گھٹن زدہ ہو گیا، مگر ارمان اب تک اتنا ہی پرسکون تھا۔ سارے ثبوت اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جج صاحب کہ وہ جان لیوا حملہ مس ہما کے لیے نہیں، مسز زرین کے لیے تھا۔ کسی نے جان بوجھ کر میری موکلا کو قتل کرنے کی کوشش کی تو وہ ان کی قسمت تھی کہ وہ تھوڑا زہر کھا پائی اور ICU میں 2 دن رہنے کے بعد بھی زندہ بچ گئیں۔ اب جب قاتل نے دیکھا کہ زرین کی جگہ وہ کھانا ہما کھا گئی تو اس نے بہت ہی چالاکی سے زہر مسز زرین کے بیگ میں ڈال دیا تاکہ زرین اس جرم کی سزا کاٹے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ زرین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یور آنر، میری موکلا ملزم نہیں، وکٹم ہے، انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مس ہما کی موت حادثاتی طور پر ہوئی ہے، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مسز زرین کو اس الزام سے باعزت بری کر دیا جائے، انہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ ارمان کی خاموش ہو جانے کے بعد جج صاحب نے زرین کی جانب دیکھا۔ مسز زرین، آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ زرین نے ایک نظر ارمان کو دیکھا، پھر اس بات میں سے رہلایا۔ میں نے کہ کسی کو نہیں مارا جج صاحب، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے کوئی جان سے مار دینا چاہتا ہے، شاید کوئی ایسا جسے میں ارمان کی زندگی میں برداشت نہیں ہو رہی، مگر میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو میں سب کو بتانا چاہتی ہوں۔ انابیہ کا دل چند پل کے لیے دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ ارمان خاموشی سے زرین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے ارمان عالم کی زندگی میں آنے سے پہلے ان کی زندگی میں ایک اور زرین تھی، ان کی خالہ کی بیٹی، جس سے عنقریب وہ شادی کرنے والے تھے۔ جب ارمان عالم 8 سال بعد لندن سے اپنی پڑھائی پوری کیے واپس پاکستان آئے اور آتے ہی اس زرین سے نکاح کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی پاکستان آنے سے ایک روز قبل اس زرین کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ مجھے یقین ہے وہ موت نہیں، قتل تھا۔ زرین نے براہ راست انابیہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے یہ الفاظ ادا کیے۔ ساری عدالت میں سناٹا چھا گیا، اس سے زیادہ سناٹا ارمان عالم کی اندر باہر چھا گیا۔ مجھے یہ ساری بات میری ساس نے بتائی تھی، وہ قاتل کو کوئی لڑکی ہے جج صاحب، جو ارمان عالم کی زندگی میں آنے والی ہر لڑکی کو مار رہی ہے تاکہ وہ خود ارمان عالم کو حاصل کر سکے۔ وہ عورت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے یا میرے شوہر کو نقصان نہ پہنچائے۔ آپ کو اس کے لیے کوئی سخت ایکشن لینا ہوگا جج صاحب۔ بول بول کر اس کا سانس پھول گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ ہارون پرسکون کھڑا تھا، جبکہ ارمان اپنے قدموں پر کھڑے رہنا محال لگ رہا تھا۔ یہ سب کیس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یور آنر، وکیل کچھ غصے سے گرجی۔ سائلنس، جج صاحب نے سب کو خاموش کروایا اور پھر اپنے سامنے پڑے پیپرز پر کچھ لکھ کر سائن کیے۔ وہ کیا فیصلہ سنانے والی تھیں؟ زرین کا دل بہت تیزی سے کانپا۔ ارمان نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ٹیبل کا سہارا لیا۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ کیسے جھوٹ بول کر اس کی زری کو قتل کر دیا گیا تھا؟ وہ کمرہ عدالت زرین کو بے گناہ ثابت کرنا سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ صرف اتنا کہ اس کی زری کو جان بوجھ کر اس سے جدا کیا گیا، کسی سازش کے تحت۔ وہ عجیب دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سچ تھا، کیا جھوٹ تھا، یہ سب سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے لگا۔ دماغ کام کرنا بند کر گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر زرین کو دیکھنا چاہا، مگر آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھا گئی۔ چند پل بعد اس نے اپنا سر جھٹکا، دوبارہ زرین کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اسے زرین کی جگہ وہ 9 سالہ بچی نظر آ رہی تھی جو آج بھی مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عالم، اس کی کھلکھلاتی ہنستی ارمان عالم کو ساری عدالت میں گونجتی محسوس ہوئی۔